नाराए रिसालत, नाराए हैदारी, कुल्ले ईमान नाराए हैदारी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, ज़हूर हुज्जत ज़माना के लिए बावाज़ बुलंद सलावत सारे पढ़ो कर लो। दुआ है परवरदिगार आलम से के बानियान की ये सफ़े मातम बिछाई ज़माने का इमाम और खालिक अकबर अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन कहा करो, आमीन कहने से बंदे की दुआएं कबूल होती हैं, आमीन कहने से बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। जितने अज़ादार मातमी चल के आए हैं इस ज़िक्र का वास्ता मालिक इन्हें किसी कमीने का मोहताज न फरमा। मालिक तू दिलों के भेद खूब जानता है, तू शाहिरग के करीब है, जो जो नेक हाजात लेके आए हैं मालिक इनकी पूरी फरमा। अगर कोई बीमार है तो इस ज़िक्र का वास्ता उसे शिफा अता फरमा। अगर कोई बे औलाद है तो मालिक उसे मातमी फर्जंद अता फरमा। जितने अज़ादार दूर दराज से आबाद तशरीफ़ लाए हैं मालिक सारे मिल के आमीन कहना। जितने अज़ादार मातमी तशरीफ़ फरमा हो, हम वारिस के होते हुए बेवारिस हो गए हैं, हमारे वारिस की शहंशाह कायनात हुज्जत दौरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। सारी दुआओं की कबूलियत के लिए ज़हूर इमाम ज़माना के लिए बावाज़ बुलंद सलावत सारे अल्लाहुम्मा। कायनात की तमाम जमीयतों को इकट्ठा करने के लिए उस वहदहुल्ला शरीक ने अलम को नाजिल किया। तवज्जो है साहबान इल्म की। बानी का काम जिक्र करवाना है, ड्यूटी है, जाकिर का काम पढ़ना है, और बारगाह आलिया में वही बंदा आता है जिसे जनाब सज्जाद दावत देते हैं। पुराने अज़ादार बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हो कि बंदा एक पढ़ने वाला हो, सुनने वाला भी एक हो, वो मालिक नियत देखते हैं। किबला हज़रत हसन ज़ैदी साहब पे एक बंदे ने सवाल किया था, उसने कहा आप किबला हर वक्त मिंबर पे यही कहते हैं एक पढ़े एक सुने तो मजमा काफ़ी होता है, मालिक नियत देखते हैं। उनका किबला जदीद दौर है, हमने ऐसे भी खतीब वाए जाकिर देखे हैं कम मजमा देख कर वो पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। हज़रत हसन ज़ैदी साहब ने चचे से एक जुमला कहा था जो सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है। उसने कहा सुनने वाले को भी पढ़ने वाले को भी मुतमिन हो के सुनना चाहिए, पढ़ने वाले को मुतमिन हो के पढ़ना चाहिए। चचे से तईद कर देना जो बुजुर्ग बैठे हैं। हज़रत हसन ज़ैदी साहब ने कहा था पढ़ने वाले को पढ़ते हुए दुआ मांगना चाहिए, कम हो कम ज़र्फ ना हो। शाबाश यार, ये हाथ सलाम जिंदगियाँ हो आपकी, कायनात का कोई दुख न देखो जो फजीलत अली में हाथ उठे हैं। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, मैं ना करूँ मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। कायनात की तमाम जमीयतों को इकट्ठा करने के लिए उस रब्बुल इज़्ज़त ने अलम को नाजिल किया। अलम चाचा साईं आदम जन्नत से लेके आए, जो गाजी के मुरीद बैठे हो, अलम चाचा साईं आदम जन्नत से लेके आए। आदम ने अलम ला के शीश नबी को दिया। बोली भाई जो अदादार घर का बंदा बैठे उस पे बोलना वाजिब है। शीश नबी को दिया। चाचा साईं अलम तबर्रकाते अंबिया में हमेशा शामिल रहा। बोलना तूने अपनी मर्जी से है, मैंने कम समझ के बात शुरू नहीं की, क्योंकि जिसके दिल में अली होता है चाचा साईं उसकी जबान पे अली आ जाता है। बंदा गाजी का मुरीद हो, जिक्र आले मोहम्मद में बैठा हो, फजीलत गाजी सुने, चाचा सही बोले नहीं, ये हो नहीं सकता। अलम ला के शीश नबी को दिया, तबर्रकाते अंबिया में अलम शामिल रहा। चाचा सही अलम का मतलब क्या है? अलम को हम घर की छत पे लगाते क्यों है? लफ्ज़ से अलम निकला है अलामत से, लफ्ज़ से अलम निकला है अलामत से। चाचा सही अलामत कहते हैं निशानी को। जो बंदा नमाज फजर के बाद गाजी अब्बास के अलम का सलाम करना चाचा सही सवाब समझता है, वो बंदा तो बोलेगा बाकी चुप रहना। लफ्ज़ से अलम निकला है अलामत से,
اور علامت کہتے ہیں نشانی کو۔ چچا صحیح کسی بھی اجنبی شہر میں کسی کی گھر کی چھت پہ علم لگا ہو، پھر بندے کو پوچھنا نہیں پڑتا یہ گھر کس کا ہے۔ شاباش جو غازی کے مرید ہے، ہاتھ سلامت رہے۔ مالک تے چچا تیری زندگیاں دراز ہو، من پتران کی زندگیوں من یاد جو فضیلت غازی عباس پہ بولے ہو، بندے کو پوچھنا نہیں پڑتا یہ گھر کس کا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے ذاکر خطیب وائز سنے ہیں۔ چچا صحیح میں صرف فقط شیعوں کے گھر کی چھت پہ نہیں، میں ایسے بھائی جان گھر دکھا سکتا ہوں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے لیکن گھر کی چھت پہ عباس کا علم لگا ہوا ہے۔ تائید کرے اجے بھائی جو تائید کرنا جانتے ہیں، تیرے ہاتھ سلامت رہے۔ یعنی کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتے لیکن گھر کی چھت پہ سخی عباس کا چچا صحیح علم لگا ہوا ہے۔ جو شیعہ اپنی گھر کی چھت پہ لگاتے ہیں، سنی بھی بھائی جان اپنی گھر کی چھت پہ لگاتے ہیں۔ اب میں دیکھوں گا کتنے بندے فضیلت سخی عباس پہ بولتے ہیں، سرگودا کی اس دھرتی پر کتنے چپ رہتے ہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے۔ باہر سننے والے یہی محسوس کریں گے۔ اگر تم پرواز کرو تو غازی عباس کے فضائل کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ چچا صحیح یہی پڑھتے ہیں، یہی آپ نے سنا ہے، جس شیعوں کی گھر کی چھت پہ علم ہوتا ہے، جس سنیوں کی گھر کی چھت پہ علم ہوتا ہے، منبر حسین ہے، مبالغہ نہیں کر رہا، جس کے دل میں علی ہوا، غازی کے بابا کے فضائل بھی سن کے بولتے ہیں، غازی عباس کی فضیلت سن کے چپ رہ جائے، مجھے ذال محمد کے دروازے پہ جھکنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جس شیعوں کی گھر کی چھت پہ علم ہوتے ہیں، سنیوں کی گھر کی چھت پہ علم ہوتے ہیں۔ چچا صحیح یہ فکرہ غلط ہے، آج کے بعد اپنا عقیدہ درست کر لینا۔ شیعہ سنی اپنی گھر کی چھت پہ علم نہیں لگاتے بلکہ علم کے سائے میں اپنے گھر بناتے ہیں۔ بولو بھائی جو غازی کے مرید بیٹھے اسے بولنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے آپ کے مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، میں نوکر ہوں آپ کا، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، صبح قیامت تک آباد و شاد رہو جو سخی عباس کے فضائل سن کے بولتے ہیں۔ آدم نے لا کے شیش نبی کو دیا، 70 ممالک ہیں اسلامی پوری دنیا میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کتنے؟ 70 اسلامی ممالک ہیں پوری دنیا میں۔ میری پوری امت مسلمہ پہ ایک سوال ہے، میڈیا کا دور ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں تک انٹرنیٹ کی رسائی ہے، چچا صحیح پیغام جا رہا ہے۔ آپ جتنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ لائیو مجلس سن رہے ہوں گے۔ 70 اسلامی ممالک ہیں، کسی بھی ملک میں چچا صحیح اسلامی کانفرنس ہو، دوسرے ملک کا نمائندہ شمولیت کے لیے جائے، اس کی باہر والی دیوار پر اس ملک کے نمائندے کو دکھانے کے لیے اس ملک کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ تائید کریں چچا جی، ایسے ہی ہے نا، مثال کے طور پر پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے سعودی عرب میں چچا صحیح اگر اسلامی ممالک کی کوئی کانفرنس ہو تو پاکستان سے کوئی نمائندہ جائے تو پاکستان کا جھنڈا لگایا جائے گا، ایران کا جائے ایران کا لگایا جائے گا۔ چچا صحیح جتنے اسلامی ملک ہیں اس ہر ملک کا جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ میرا امت مسلمیہ پہ سوال ہے کہ تم جھنڈے تو کانفرنسوں پہ لگاتے ہو، کم از کم دنیا کو یہ تو بتاؤ، یہ تو ملکوں کے جھنڈے ہیں، اسلام کا جھنڈا کیا ہے؟ بولی بھائی جو عزادار ہے اسے بولنا چاہیے، اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہیے نا۔ اسلام کی کانفرنس اگر ہو رہی ہے تو اسلام کا جھنڈا لگانا چاہیے، لیکن اسلام کا جھنڈا کوئی نہیں لگاتا۔ ملک کا جھنڈا ہر ملک میں لگتا ہے۔ منبر حسین پہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج بتانے لگا ہوں کہ اسلام کا جھنڈا ہے کیا۔ بولے بھائی جو عزادار ہے اسے بولنا چاہیے، اسلام کا جھنڈا ہے کیا؟ اپنے ملکوں کے جھنڈے لگاتے ہو، کوئی تم احسان نہیں کرتے اپنی پہچان کے لیے، لیکن حق بنتا ہے جھنڈا کہتے کسے ہیں؟ چچا صحیح اردو میں جسے ہم جھنڈا کہتے ہیں، عربی میں اسی کو ہی علم کہتے ہیں۔ بولی بھائی جو عزادار ہے اسے بولنا چاہیے، جسے اللہ نے زبان دی ہے فضیلت سخی عباس پہ بولنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ علم ہی اسلام کا پہلا جھنڈا ہے۔ پھر تم کانفرنس کرو تو سارے جھنڈے نیچے لگے ہونے چاہیے، سخی عباس کا علم سب سے بلند ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یعنی کہ اسلام کا جھنڈا ہے علم، نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے۔ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور عباس اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، تو نے کہا ہے علم نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے۔ ہم تو یہی سنتے ہیں کہ شیعہ اپنی گھر کی چھت پہ علم لگاتے ہیں، نماز فجر کے بعد علم کے نیچے سر جھکا کے دعا مانگتے ہیں، رزق دے دے۔ عقیدہ اجازت دے تے بولنا ہے، نہیں دے تے بے شک سر کو دے لو نہیں بولنا۔ علم کے نیچے جھک کر شیعہ کہتے ہیں رزق دے دے، اولاد دے دے، جدادے دے دے، پراڈو دے دے، مانگتے ہیں نا دعا۔ جی تو نے دعویٰ کر دیا، چچا سے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل اتنی سادہ دینے لگا ہوں، آپ کو کسی شہر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اسی سلکیاں کی دھرتی پر، توجہ چاہتا ہوں، سلکیاں کی دھرتی پر میں اتنا مطمئن خطیب ہوں، یقین جانیے میں اتنا مطمئن کھڑا ہوں، جتنے آپ آزادار آدمی تشریف فرما ہے، اب ہر بندہ توجہ سے سن رہا ہے، شور مچانا مجلس نہیں، توجہ ہے صاحبان علم کی، پیغام پہنچانا چاہتے صحیح مطلب ہے، عزاداری کا ثواب مقصد ہے، جو مجلس میں آتا ہے وہ بولتا ہے، جو سر ہلاتا ہے وہ بھی تائید کرتا ہے، جو زبان سے بولتا ہے وہ بھی تائید کرتا ہے، اور کوئی بھی خطیب واعظ ذاکر اس بات کی پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہو، داد دو نہ دو تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارا بیٹھ جانا ہی میرے لیے کافی ہے۔ چاہتے صحیح کوئی خطیب واعظ آپ سے داد لے کر گھر نہیں لے جاتا، ہاں کوئی خطیب واعظ بزرگ بیٹھے ہیں، داد لے کے گیا ہو گھر، اس نے سٹاک کر دیا ہو، فقط تمہیں بار 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 خطیب واعظ کا کہنا بولو بولو بولو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فرشتے آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں جو نیکیاں بھی لکھتے ہیں، چاہتے صحیح برائیاں بھی لکھتی ہیں، گناہ بھی تمہارے لکھتے ہیں۔ ذاکر خطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بولو گے تو نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اپنے ثواب کے لیے بولا کرو یار، اپنے ثواب کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بولا کرو۔ جی نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، دلیل اتنی سادہ جگہ سے، جب سے لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگی ہے اس سے پہلے اس دلیل کو ہر نماز فجر کے بعد اہل سنت کی مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا، لاؤڈ سپیکر سے پابندی کی وجہ سے اب نہیں پڑھا جاتا۔ کسی بھی اہل سنت والجماعت کی جامع مسجد میں نہ ہوا تو کسی خطیب کے سینے میں درود تاج موجود ہوگا۔ بولیں یار جو عزادار ہے اسے بولنا چاہیے، جو عاشقان رسول ہے اسے بولنا چاہیے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ علم نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، فقط محمد مصطفیٰ کا ہے، فقط محمد مصطفیٰ کا ہے۔ چچا صحیح درود تاج پڑھا جاتا تھا، درود تاج کے فکرے کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سلکیہ کی اس دھرتی پر جتنے مجلس شبیر میں عزادار ماتمی عاشقان رسول بھائی جان تشریف فرما ہے، ان کا تو حق بنتا ہے کم از کم ناکر کے حق میں دعا کر دینا، بولنا بے شک دعا اتنی کر دینا تاکہ معاشر کے دن جب علی ابن ابی طالب کے سامنے تیرا نوکر پیش ہو، تیری داد کی تیری دعا کی تائید کر سکے۔ عزت زہرا کی قسم ہے، درود تاج کے چچے سے فکرے کیا ہیں؟ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، بولو بھائی جو عزادار ہو اسے بولنا چاہیے۔ تاج والا نبی، مہراج والا نبی، سنتے ہو نا جیسے سے، براق والا نبی، علم والا نبی۔ اس کا مطلب ہے شیعوں نے گھر سے لے کر علم نہیں بنایا، علم مصطفیٰ نے دیا، اسلام کا یہ جھنڈا پیغمبر اعظم نے دیا، یہ مصطفیٰ نے علی کو دیا، علی نے سخی عباس کو دیا۔ توجہ ہے صاحبان علم کی؟ علم ہے کیا؟ علم کو گھر کی چھت پہ ہم لگاتے کیوں ہیں؟ علم ایک معجزہ ہے، ایک طاقت ہے۔ کتاب بھی اہل سنت کی، رائٹر بھی اہل سنت کا، رائٹر بھی معتبر بھائی جان، کتاب بھی معتبر، کتاب بخاری شریف،
لکھنے والا لکھتا ہے پیغمبر اعظم نے اعلان فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بولو یار جو علی والے بیٹھو زمین نہ ملو. میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. پھر دوسری کتاب میں فرمایا مسلم شریف میں پیغمبر اعظم نے اعلان فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا. بولو بھائی جو علی والے بیچوں سے بولنا چاہیے یہ ہاتھ سلامت رہے زندگی ہو جاتا تیری صبح قیامت تک کا بعد و شاد رہو. کل علم اسے دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا. علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. پیغمبر نے اعلان کیا آخری بات فضائل کی. پیغمبر نے اعلان کیا کہ کل خیبر کے میدان میں جانا ہے. لوگ گھروں سے اجازت لے کر مصطفیٰ کے دربار میں آئے. چلو یا رسول اللہ. کہاں پہ؟ خیبر کے میدان میں. پیغمبر فرماتے بیٹھ جا. پیغمبر فرماتے بیٹھ جا. وہ پھر کہتے چلے یا رسول اللہ. رسول نے بھرے دربار میں غور سے دیکھا. بھرے دربار میں ہر چہرے پر مصطفیٰ کی نگاہ گئی. جو بزرگ بیٹھو میرے نوکر کے حق میں دعا کر دینا. ہر چہرے پر بھجن نگاہ گئی. بھرے دربار میں علی نظر نہیں آئے. اچانک دربار مصطفیٰ کا جیسے دروازہ کھلا سامنے آ کے مجمع کے پیچھے علی کھڑے ہو گئے. بولنا تو نے اپنی مرضی سے لیکن فیصلہ کرنا نوکر کے حق میں. جیسے علی پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. بار بار کھڑے ہونے والے کھڑے ہوتے رہے. مصطفیٰ بھرا مجمع مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا اور فقط اکیلا مصطفیٰ علی اور مرتضیٰ کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاچا کیا بات ہے تمہاری. مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. بس میں سارا خیبر نہیں پڑھنا چاہتا. محمد مصطفیٰ لے کے چل پڑے. خیبر کے میدان میں پہنچے تو یہودیوں نے دیکھا. انہوں نے کہا مصطفیٰ سے لڑنے کی ضرورت نہیں. پہلے مصطفیٰ سے مباہلہ کرتے ہیں. جیسے ہی مصطفیٰ سے مباہلہ کرتے ہیں اکٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے آیا. ہم تم سے جنگ پہلے نہیں کرتے. تو کہتا میں سچا صادق نبی ہوں. اگر تو سچا اور صادق نبی ہے اپنے سچے ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. اپنے سچے ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. محمد مصطفیٰ نے خیبر کے میدان میں کھڑے ہو کر دشمنوں کی طرف دیکھا پھر صحابہ کی طرف دیکھا. دیکھ کے پیغمبر اعظم رحمت کل وجہ تخلیق کائنات حسنین کے نانا نے مسکرا کے فرمایا سنو میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 39 دن جنگ تم کرو گے فتح مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہوگی. بولی بھائی جو عزادار بیٹھے اسے بولنا چاہیے یہ ہاتھ سلامت رہے زندگی ہو جاتا تیری صبح قیامت تک آباد شاد رہو. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے سارے بولو گے بھائی حیداری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 39 دن جنگ تم کرو گے فتح مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. جیسے 39 دن جتنی بڑی جنگ ہوئی اس بات کا مجھے علم ہی نہیں. میرا ادراک ہی نہیں. میں پڑھتا ہی نہیں. کوئی بھاگا کوئی نہیں بھاگا کوئی رکا کوئی نہیں رکا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. مقصد بیان کرنا ہے. 39 دن میں 39 دن کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ یہودی عورتیں چچے سے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئیں. تیرے نبی کو مخاطب کر کے کہتے تو کہتا تھا میں سچا نبی ہوں. اگر تو سچا ہوتا تو فتح نہ کر لیتا. یہ 39ویں دن کا سورج غروب ہونے والا ہے ابھی تک تو نے فتح نہیں کیا. چچے سے بولنا اس نے ہے جس کا بولنا زمانے کے امام کو پسند ہے. ہر زبان فضیلت سخی عباس اور سرکار علی کے فضائل پہ بولتی نہیں. زبانیں فقط وہ بولتی ہیں جو آب کوثر سے دھلی ہوتی ہیں. عزت زہرا کی قسم ہے کبھی نہ پریشان ہونے والے پیغمبر اعظم نے آواز دی سلمان جی کھلے ایمان کا ایمان جلدی کر مصلی لے آ. بولی بھائی جی آزادار ہے تو بولی بھائی
جلدی کر مصلی لے آ۔ بھائی جان مصلی لے کر آئے سلیمان، محمد مصطفیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اللہ کو مخاطب کر کے کہا تو نے کہا تھا علی کو چھوڑا، میں علی کو چھوڑ آیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ جب کہا نا میں علی کو چھوڑ آیا ہوں، دیکھنا میری طرف، علی کو چھوڑ آیا ہوں، اس وقت خالق کی آواز آئی میرا نبی میں نے اپنے سابقہ انبیاؤں کو اور تمہیں اپنی توحید کی یونیورسٹی میں جو سبق پڑھا کے بھیجا تھا ذرا وہ یاد کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اپنی سابقہ یونیورسٹی میں، توحید کی یونیورسٹی میں، پیغمبر اعظم نے چند سے بیٹھ کر مصلی پر خیبر کے میدان میں آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ نے یونیورسٹی میں توحید کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا سبق چند سے جو پڑھا تھا، اگر آپ سرگودا والوں کا دل ہو تو اس دھرتی پر کھڑے ہو کر وہ میں سبق سنانے لگا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے چند سے مصلی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا ناد علی مظہر العجائب۔ بولی بھائی جو عہدیدار ہے اسے بولنا چاہیے، جس کے ہاتھ فضیلت علی میں اٹھے ہیں، زندگی ہو اس کی، ناد علی مظہر العجائب۔ ناد علی ایک طاقت ہے، ناد علی ایک معجزہ ہے، ناد علی ایک جرت ہے، ناد علی اپنی ہر مشکل میں پڑھا کر۔ ناد علی کیا ہے؟ یہ کارگل کی جنگ کوئی پرانی بات نہیں، نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے۔ اس جنگ میں جج سہیں ڈھیر سارے پاکستان آرمی کے شہید ہیں، فوجی، کیپٹن، کرنل، بڑے فوج شہید ہیں۔ ایک سیدزادہ ہے شباب حیدر کاظمی، ان سے میں نے بات سنی ہے، انہی کے حوالے سے ناد علی کی ایک بات ممبر بھائی جان کے حوالے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا وہاں جنگ جاری تھی تو ہم نے کارگل کی جنگ میں، توجہ میری طرف کریں، بات ختم کرنے لگا ہوں اپنے پیغام کو، 39 وہ کہتے ہیں جنگ ہوتی رہی، جنگ کے دوران ڈھیر سارے فوجی شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں فوج ہم نے ایک مقام پر قبضہ کر لیا تھا، پیچھے سے کمانڈ کا حکم ہوا کہ یہ جگہ چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دی۔ کہتے ہیں 5 فوجی بچ گئے اور ایک سید بچ گیا۔ کہتے ہیں ساری رات اکیلے 5 فوجی اور ایک سید شباب کاظمی پوری انڈیا فوج کو روکے رہا۔ بولے بھائی پوری انڈیا فوج کو ایک سید نے روکے رہا، وہ اسی خوف میں انڈیا کی فوج رہی کہ ادھر ڈھیر ساری فوج ہے، اگر ہم حملہ کریں گے تو پاکستان کی آرمی ہم پر حملہ کر کے اس جگہ پہ قبضہ کر لے گی۔ کہتے ہیں صبح کے وقت پیچھے سے کمانڈ لے کے فوجی پہنچے، ایک کرنل پہنچا، اس نے شباب کاظمی کو، تہجد کا بھجن وقت تھا، مصلی پر سید بیٹھا ہوا تھا، آنے والے کمانڈر نے اسے سلام کیا، وہ اٹھا سینے سے لگا کے کہتا ہے بتا تو صحیح یہ 5 بندے لے کے انڈیا کی ساری فوج کو روکے رکھا، تیرے اندر کیا طاقت تھی؟ بولے گا وہی جس کو بولنا آل محمد کو پسند ہوگا۔ ہر زبان فضیلت علی میں بھجن بولتی نہیں، زبانیں فقط وہ بولتی ہیں جو زمانے کے امام کو پسند ہوتی ہیں۔ عزت حیدر کی قسم ہے، شباب کاظمی کو سینے سے لگا کے وہ کرنل کہتا ہے 5 بندے لے کے انڈیا کی ساری فوج کو روکے رکھا، تیرے اندر طاقت کیا تھی؟ مسکرا کے سید کہتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں، میں ساری رات ناد علی پڑھتا رہا۔ شاباش شاباش، یہ ہاتھ سلامت رہے، کیا کہنے آپ کے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے پورا علاقہ بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ بس علی ولی اللہ کی دشمنی میں علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے۔ تیری ہائے قبول فرمائے، کائنات کو کوئی دختر دیکھو، مالک بانیان کے مار رزق میں اضافہ فرمائے۔ علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے چچا بہت مارا ہے۔ بیٹے کا نام عباس ہے، بیٹی کا نام زینب عالیہ ہے۔ مالک تیری میں نوکر ہے چاچا، ہاتھ نہ مار میں تیرا نوکر ہے، کائنات دا کوئی دکھ نہ دیکھے جس ہائے کی تھی، جیڑا سمجھ گیا وہ دی ہائے نکل گئی۔ بیٹے کا نام عباس ہے بجن بیٹی کا نام زینب عالیہ ہے۔ کہاں تک جی؟ ایک کچے
علی سے ملتا تھا اور ایک کلے جاری. ہائے ہائے کیا کہنے. مالک ناظم ممبر ہے, مالک ان کی زبان میں تفسیر عطا فرمائے. کہتے ہیں غیور عباس اس کی ایک وجہ تھی, ایک کا لہجہ علی سے ملتا تھا, ایک کا چہرہ علی سے ملتا تھا. ہائے تا کرنا ماچمیت آزاد آ رہے تھے, ہائے نہیں پہ کردا. ہائے تیرے میں نوکر تیرا سید آدھا مالک زندگی دراز فرمائے. جتنی ہائے کی ہے میں کائنات کا نوکر, جتنے عددار بات میں نوکر ہوں. چاچا مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. ایک کا نام زینب ہے, ایک کا نام عباس ہے. چچا صحیح بیٹا بھی علی کا ہے, بیٹی بھی علی کی ہے. بیٹے کے ہاتھ کاٹ کے مارتے رہے, بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مار. آئے گھر دے آزادار ہے, نوکر ہے تیرا. مالک تیری زندگی دراز فرمائے. کائنات کا کوئی تو میں نوکر ہوں چاچا, مالک تیرے پترا دی زندگی ہوئے. ہائے کیتی میں نوکر ہے تیرا. بیٹے کے ہاتھ کاٹ کے مارتے رہے, بیٹی کی ہاتھ باندھ کے مارتے رہے. مالک تیری ہائے قبول فرمائے. نوکر ہوں چاچا. بس اتنا مارا ہے آل محمد کو مسلمانوں نے. پیار کتنا تھا زینب و عباس میں, کتنا پیار تھا, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مان کتنا تھا علی کی بیٹی کو عباس پہ. یہ روایت آپ نے پہلے نہ سنی ہو, جتنے سید عزادار ماتمی بیٹھو ہو. یہ میں پہلے ہاتھ باندھ کے معافی مانگنے لگا ہوں. اگر کسی سید کا دل دکھ جائے بابا جی تو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا. جہاں تک روایت آپ نے سنی ہے اس سے آگے روایت پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں تک آپ نے روایت سنی ہوئی ہے 10 محرم کو غازی عباس اپنے خیمے میں آیا نا. ام الفضل لبابہ خاتون نام ہے, غازی کی سوجا ہے. فضل کو انگلی کے ساتھ لے کے دیتے صحیح کہتی ہے مجھے فوجوں میں سے رستہ لے دے. رو کے غازی کہتا ہے کیوں رستہ لیتی ہے, کیا گھبرا گئی ہے؟ اس نے کہا بات یہ نہیں, کتنے عددار ہائے کرو گے اس بات کا جیسے مجھے علم نہیں ہے. بندہ شیعہ گھر کا ہو اس کی ہائے نہ نکلے. جہاں باو مظہر شاہ جی سید بیٹھا ہوگا اس کی ہائے بتائے گی مجلس شبیر میں, یہاں موجود ہے اور اپنی تائید بھی کرے گا ہائے کے ساتھ. غازی نے کہا کیوں؟ اس وقت لبابہ خاتون رو کے کہتی ہے میں تجھے کیا بتاؤں, ہر خیمے میں حسین کی 4 سال کی سکینہ 1 یا 2 دفعہ گئی ہے, معاشقی کا خیمہ سمجھ کے 9 دفعہ آئی ہے. ہائے کریجے عزادار نوکر تیرا, مالک تیری ہائے قبول فرمائے. ہر خیمے میں 1 یا 2 دفعہ گئی ہے, معاشقی کا خیمہ سمجھ کے 9 دفعہ آئی ہے. جب کہا نا 9 دفعہ آئی ہے, غازی دیکھ کے کہتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں فضل کی ماں, میں نے کوشش بڑی کی ہے. مجھے غازی کہتا ہے مجھے اجازت حسین نہیں دیتا. حسین کے پاس گیا, حسین نے میرا چہرہ چوما, چوم کے فرماتے ہیں تجھے اجازت میں حسین نے نہیں دینی, تجھے اجازت اس نے دینی ہے جو تیرے آسرے پہ کربلا کے جنگل میں آ گئی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مالک اب آپ کی ہائے قبول فرمائے. جو تیرے آسرے پہ کربلا کے جنگل میں آ گئی, تجھے اجازت زینب عالیہ نے دینی ہے. چچا صحیح یہاں تک ہر کسی نے روایت سنی ہے. جب کہا نا تجھے زینب عالیہ نے اجازت دینی ہے, ام الفضل غازی عباس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے بس مسئلہ حل ہو گیا, میں تجھے ساتھ لے جاتی ہوں اور میں علی کی بیٹی سے اجازت لے دیتی ہوں. جتنے سید بیٹھو میں نے پہلے معافی مانگی ہے, ہائے تیرے بس میں, رونا تیرے بس میں نہیں. غازی کی طرف دیکھتی ہے لبابہ خاتون, یاد ہے غازی جس دن میں تیرے گھر دلہن بن کے آئی تھی, عرب کا دستور تھا, عرب کی عورتیں چچا صحیح میرا چہرہ دیکھنے کے لیے آتی رہی. غازی میں تجھے کیا بتاؤں, مغرب کی آذان ختم ہوئی, تیری حویلی کا دروازہ کھلا, علی کی نفیس بیٹیاں زینب و کلثوم او میرا چہرہ دیکھنے کے لیے, ہے بھی تیرے مقدر میں ہے تو کرے گا نا. جتنے عزادار بیٹھو, علی کی بیٹیاں میرے گھر میں آئیں. علی کی بیٹی زینب عالیہ یوں میرے سامنے بیٹھ کے میرا چہرہ دیکھنے کے بعد کہتی ہے عرب کا دستور ہے جب نئی دلہن کا چچا صحیح چہرہ دیکھا جاتا ہے اس وقت کوئی گفٹ دیے جاتے ہیں, کچھ تحفے دیے جاتے ہیں, کچھ درہم دینار دیے جاتے ہیں. اور میں کوئی عام بی بی نہیں, میں کائنات کے امیر علی کی بیٹی ہوں اور مدینہ بستا ہے. آج تو جو مانگے گی میں عطا کروں گی. میں دیکھتا ہوں کتنے بندے لفظوں پہ ہائے کرتے ہیں. چچا صحیح یہ جملہ کہنے کی دیر تھی, غازی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مدینے میں زینب نے کہا تھا تو نے میرا منہ دیکھا ہے, تو جو مانگے گی میں عطا کروں گی. میں نے علی کی بیٹی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا
تھا, رکھ کے کہا تھا آج کچھ نہیں مانگتی, جب کوئی وقت آیا ضرور مانگوں گی. آج رکو من اللہ, ہائے کر جی دادا میں نہ کروں بھائی جان, ہاتھ نہ باندھو, میں نہ کروں تیرا, ہائے تیرے بس میں, رونا تیرے بس میں نہیں. بس عزادار ماتمیوں, غازی عباس کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے خیمہ زینب عالیہ میں آئی. 10 محرم تھا, 61 ہجری تھی, پیاسے خیمے تھے. کتنے عزادار ماتمی ہائے کرو گے. تڑپ کے علی کی بیٹی اٹھی, دیکھ کے کہتی ہے زینب یہ مشکل وقت میں غازی تیرے خیمے میں کیسے آ گیا. یوں تڑپ کے لبابہ خاتون چچا سے سامنے چھوڑنے لگو ممبر, سامنے آ کے کہتی ہے غازی اپنی مرضی سے نہیں آیا, اسے میں لبابہ خاتون لے کے آئی ہوں. اس وقت دیکھ کے کہتی ہے حکم کر. دیکھ کے کہتی ہے یاد ہے تجھے زینب جس دن میں دلہن بن کے آئی تھی غازی کی, اس وقت مغرب کی آذان کے وقت تو میرے گھر آئی تھی, تو نے میرا منہ دیکھا تھا. اب میں جتنے غازی کے مرید بیٹھے ہو, جو غازی سے منتیں مانتے ہو, اتنی ہائے کرنا. شام سے بی بی تیرے میرے حق میں دعا کر کے جائے. سے سچی صاحب ممبر حسین کی قسم ہے, زلزلہ آیا کربلا کے میدان میں, زینب عالیہ کے سامنے کھڑے ہو کے لبابہ خاتون کہتی ہے تو نے میرا منہ دیکھا تھا, تو نے کہا تھا تو جو مانگے گی میں عطا کروں گی, لیکن میں نے کہا تھا میں آج کچھ نہیں مانگتی, جب کوئی وقت آیا تو صحیح میں ضرور مانگوں گی. یوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے لبابہ خاتون کہتی ہے تو نے میرا مدینے میں منہ دیکھا تھا, آج کربلا کے جنگل میں اپنی منہ دکھائی میں عباس کی موت کی اجازت. اللہ اکبر, ہائے کری عزادار ہے, موت کی اجازت مانگتی ہوں. تڑپی زینب عالیہ تڑپ کے کہتی ہے اچھا ادھار ہے نا, اتارنا پڑتا ہے, میں عادل امام کی بیٹی ہوں. دیکھ کے کہتی ہے غازی چلا جانا, لیکن ایک کام کر, میری حسرت رہی ساری زندگی, میں نے اپنے بابا علی کو گھوڑے پہ سوار ہوتے دیکھا نہیں ہے, ذرا جا گھوڑے پہ سوار ہو کے آ, پھر بے شک چلا جانا. جتنے ماتمی عزادار گھر کے بندے بیٹھے ہو, جس کے دل میں قبر حسین ہے, جو غازی کے مرید بیٹھے ہو, آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں, ہائے کرنا تر کے ساتھ والا ماتمی عزادار تیری ہائے کا گواہ بن جائے. چچا صحیح غازی تڑپا, تڑپ کے کہتا ہے بی بی حکم کر. کہتی ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ. چچا صحیح گھوڑے پہ سوار ہو کے غازی آیا. منظر کیا تھا, علی کی بیٹی نے ساری مستورات کو کبھی قریب بلایا, سر جھکا ہوا ہے, غازی گھوڑے پہ سوار ہے, علی کی بیٹی کی سر سے چادر اتری ہوئی ہے. یوں اشارہ کر کے کہتی ہے غازی ذرا سر اٹھا اور میری طرف دیکھ, وہ بندہ شیعہ گھر کا ہے ہی نہیں جو غربت زینب عالیہ پہ ہائے نہ کر سکے. رونا تیرے بس میں نہیں. غازی دیکھ کے کہتا ہے نا زینب ساری زندگی میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا. جب کہا نا میں نے چہرہ نہیں دیکھا, تڑپی علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے میں امام کی بیٹی ہو کر اور تجھے حکم دیتی ہوں ذرا چہرہ اٹھا. غازی نے سر اٹھایا, زینب نے دونوں ہاتھ بلند کیے, او بلند کر کے کہتی ہے غازی او بے شک چلا جا, لیکن یاد رکھنا میں نے یہ وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں پر یعنی میں نے وزنی قرآن اٹھایا ہے, یا اکبر اور عباس اور تجھے لوریاں دیتی رہی ہوں, لیکن غازی یاد رکھنا اگر تو چلا گیا ان ہاتھوں میں لوہے کی کڑیاں پہنائی جائیں گی اور بازاروں اور درباروں میں وہ صدا آئے گی اور جسے چلنا نہیں آتا یہ غازی کی بہن. اللہ رحمت اللہ کو